नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ जहालत की इंतहा कुछ ज़्यादा होती जा रही है। कुछ दिन पहले मुझे एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा, ने कहा कि हम किसी गांव में रहते हैं, पंजाब के किसी शहर का मैं नाम नहीं ले सकती, कि पंजाब के किसी गांव में रहते हैं और हमारे वहाँ एक वो है कोई पीर साहब हैं जिन्हें पीर खंबे वाली सरकार कहा जाता है, और उनके वहाँ लोग मन्नतें मांगने बहुत जाया करते हैं। और मेरी सास जो हैं, जब से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरी सास जो हैं वो मुझे इस बात पे फोर्स कर रही हैं कि आप मेरे साथ उसके पास चलें और वहाँ पे जाके मन्नत मांगें तो अल्लाह ताला बेटा अता करेगा, और अगर ये मन्नत ना मानी और बेटी हो गई तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूँगी। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की शर से और महफूज रखे। बात ये है कि होता क्या है, एक दफ़ा किसी चोर ने चीनी की कुछ बोरियां चुराई। रात के वक़्त वो निकला, उसे रास्ते का पता ना चला, किसी रेड़ी पर रख कर वो लेके जा रहा था, मतलब चीनी की बोरियां लेके जा रहा था। उतनी देर में क्या हुआ कि रास्ते में एक कुआं नज़र आया। अब वो रेड़ी समेत उस कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिरा तो ज़ाहिर है वो चीनी जो है वो सब पानी में हल हो गई, ख़त्म हो गई, घुल गई। सुबह लोग जब पानी भरने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, और जो है मतलब कुएं का पानी बहुत मीठा हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो खुद तो सरकार मर गए, लेकिन ये है कि पानी कुएं का बहुत मीठा कर गया। तो उन्होंने उसको एक मोजज़ा ताबीर करते हुए उसको पूजना शुरू कर दिया, यानी उसका एक मज़ार बना दिया, और उसके बाद उस पर मतलब मन्नतें मानने लग गए और सब कुछ, और उनको कुएं वाली सरकार का नाम दे दिया गया। अब जैसे जैसे ये सुनने में आती हैं चीज़ें, मुझे नहीं समझ आती कि लोग किस तरह, किस पैमाने पर इन लोगों को जाकर मानते हैं या इनसे मांगते हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक सोर्स बना दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम मुझसे मांगो, मेरे अलावा तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। हमारा रब कुदरत वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हमारे करीब है, अल्लाह हमें जानता है, अल्लाह हमें पहचानता है और हम अल्लाह को पहचानते हैं। लेकिन क्या हम अपने आमाल से ये जाहिर करते हैं कि हम अपने रब को मानते हैं? क्या ये शिर्क हम नहीं कर रहे? क्या ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराना नहीं है? क्या ये उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसकी हकीकत, उसकी कुदरत, उसकी सब चीज़ों के साथ शरीक ठहराना नहीं है? मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरह से अपने आप को जहालत के दौर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। होता क्या है कि एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा हम अल्लाह की तरफ रजू था, हमारा अल्लाह की तरफ हमारा इतना ज़्यादा रजू था। हमारी माँओं के पास कुछ नहीं होता था सिवाय इसके कि वो रात को बैठकर हमें मतलब याद करवाएं, अल्लाह ताला की आयत याद करवाएं, अल्लाह के जो अहकामात थे उनके बारे में बताएं, हमें वज़ू का तरीका बताया जाता था, हमें वो सब कुछ बताया जाता था। लेकिन अब की माँओं के पास टाइम ही नहीं है। यानी उन्होंने मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाकर अपने आप को काम में इतना ज़्यादा उलझा लिया कि मर्दों ने भी कहा कि ठीक है, इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं। उन्होंने भी कहा ठीक है, हमने ऐसी बीवी चाहिए जो काम करे। अब ये है कि वो माँ जो नस्लों को तरबियत करने के लिए पैदा की गई थी, अब उस माँ ने इतना ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लाद लिया कि नस्ल की तरबियत तो कहीं दूर रह गई। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो घर के कामों से नहीं फारिग हो पाती, और अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो वो बाहर के कामों से फारिग नहीं हो पाती। तो वो नस्ल जो है वो किधर गई? वो जो एक नस्ल हम पालने के लिए निकले थे, अल्लाह ताला ने हमें उसकी ज़िम्मेदारी दी थी, हम पे ये फ़र्ज़ आयद किया था, वो कहाँ है? हम तो अपनी तरबियत नहीं कर पाते। हम में से कई ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी तरबियत नहीं कर पाती।
تو جو اپنی ہی تربیت نہیں کر سکا، جسے خود اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو خود اپنے دین کو نہیں سمجھتا، وہ کسی دوسرے کی کیسے پرورش کرے گا، کیسے تربیت کرے گا؟ اب کیا ہے کہ انہی خواتین نے یہ سوچ لیا، یعنی اگر ساس کہتی ہے کہ تم ضرور بیٹا پیدا کرو، تو اس ساس سے کہو کہ کیا تم اس بات پہ قدرت رکھتی تھی کہ تم بیٹا پیدا کر سکو یا بیٹی پیدا کر سکو؟ اگر تم قدرت نہیں رکھتی تھی تو میں بھی نہیں رکھتی۔ اگر میرا رب کسی کو بیٹا عطا کرے، کسی کو بیٹی عطا کرے، کسی کو بانجھ کر دے یا کسی کو دونوں ملا کر دے دے، تو اللہ ہی کی طرف سے یہ انعامات ہے۔ کوئی انسان اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا، کوئی بھی انسان، نہ مرد نہ عورت۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی پیر آپ کو کیسے بیٹا دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی اولاد پیدا کرنے پہ قادر تھا؟ اور اگر وہ اپنے اوپر قادر تھا، یعنی اس کی قدرت اتنی تھی کہ وہ بیٹھے بٹھائے، مطلب کنویں کا پانی میٹھا کر دے، بیٹھے بٹھائے وہ کھمبے پہ چڑھے اور مر جائے، اور پھر تم اسے اس کا مزار بنا لو اور اس پہ منتیں چڑھانے لگ جاؤ اور یہ کرنے لگ جاؤ، کیا وہ اپنی موت روک سکا؟ کیا وہ اپنے اوپر ہونے والی اس اذیت کو روک سکا؟ کیا اس کی اولاد جو ہے وہ کس حال میں ہے؟ تم اس کو تو دیکھو، کیا اس کی بیوی اس سے اتنی ہی خوش ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹا دے گا؟ تم کس چیز پہ بیلیو کر رہے ہو؟ کیا وہ اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت بدل سکتا ہے؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اگر تم مسلمان ہو تو سوچو کہ کیا واقعی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں اسلام کے، اور پبلسٹی کرتے ہیں کہ جی ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہمارا جو ایمان ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ بہترین ہے، لیکن ہم نہیں جانتے اللہ کے نزدیک کون بہترین ہے۔ اگر ہم یہ سب دعوے کرتے ہیں تو کم از کم اپنے رب پر اتنا ایمان تو رکھو کہ تم جو لوگوں کے لیے، یعنی جو تم منتیں ماننے جا رہے ہو، جو تم باقی کام کر رہے ہو، جو ہر چیز تم دیکھ رہے ہو، ان چیزوں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے۔ تمہیں سکون کیسے ہو؟ کیا تم باوضو رہتے ہو؟ تمہیں سکون کیسے ہو؟ کیا تم اللہ کی سنتے ہو؟ تمہیں سکون کیسے ہو جب تم اپنے رب کو اپنے اندر نہیں اتارتے؟ تمہیں سکون کیسے ہو کہ جب تم رب کے احکامات پر عمل نہیں کرتے؟ احکامات صرف نماز نہیں ہے، احکامات یا عبادت صرف وہ نہیں ہے۔ تم عبادت کے لیے ہی پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ 4 تسبیحاں دن میں گھما لینے سے اور سارا دن بہوؤں کو اذیت دینے سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک اللہ کی طرف لگا لو اور دنیا کی بات چھوڑ دو۔ اور اگر تم دنیا کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو تم اللہ کی مانتے ہی نہیں ہو، اللہ سے تو تم ویسے ہی دور ہو۔ کوئی بھی عورت اس بات کا کبھی بھی قدرت نہیں رکھتی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی انسان اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا فیصلہ بدل سکے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہترین ہے۔ تو اللہ کے فیصلے کو مانو، اپنے اندر اتار لو یہ بات کہ رب جو کرتا ہے سب سے بہترین کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی اولاد دے دے جو تمہاری دین، ایمان اور زندگی سب کے لیے خطرہ بن جائے، تمہارے دین و دنیا کے لیے تمہارے لیے رسوائی بن جائے۔ تو کیا ایسی بیٹے ہونے سے بیٹی ہو جانا بہتر نہیں؟ یا ایسی بیٹی جو تمہارے لیے رسوائی کا مقدر ہو، جو تمہارے لیے خرابی کا مقدر ہو، جو تمہارے لیے عزت کا باعث نہ ہو، اور اس کی بجائے اگر اللہ تمہیں بیٹا دے دے تو وہ زیادہ بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے اس چیز کو؟ خاص طور پر خواتین، وہ اپنے مسائل لے کر جو پیروں کے پاس جاتی ہیں، کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اللہ کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اللہ کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں؟ یقین کیجئے، آپ اللہ کے لیے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دیں، اختیار ہوتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، اختیار ہوتے ہوئے غلط کام نہ کریں، اختیار ہوتے ہوئے کسی کو اذیت نہ دیں، اختیار ہوتے ہوئے آپ کسی کو تکلیف کا کسی کے لیے باعث نہ بنیں، اختیار ہوتے ہوئے آپ کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ آپ کے گھر والوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس چیز کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، کبھی کبھار یعنی جب مہمان آپ کے گھر آتے ہیں تو انہیں موسٹ ویلکم کہیں،
خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر پہ رحمت بھیجی ہے، آپ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر اتارتی رہیں اور صرف استغفر اللہ کا ورد رکھیں، استغفر اللہ پڑھتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المستغفرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے استغفار کرنے والوں سے، وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اتنی پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوگا، کسی بھی انسان سے آپ کو غرض نہیں ہوگا، آپ کے ہر معاملات اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا۔ اپنے ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑتے چلے جائیں، ہر معاملہ جو ہے وہ آپ کا اللہ دیکھے گا۔ یقین کریں، اللہ کی قسم، اس کی عزت و جلال کی قسم، اس کی محبتوں کی قسم، اس کی رحمت کی قسم، کہ اگر آپ کے تمام معاملات صحیح نہ ہو جائیں تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا، اس لیے کہ میرا رب کبھی بھی اپنے اوپر توکل کرنے والوں کا توکل ضائع نہیں کرتا، اپنے اوپر یقین کرنے والوں کا یقین ضائع نہیں کرتا، اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں محبت کروں گا مستغفرین سے، اور وہ کرے گا، کیونکہ وہ اس کا کہنا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس کی محبت، اس کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے ان پیروں فقیروں سے جو آج کل تمہاری عزتوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن اتنی بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ خبریں آتی ہیں جو تمہاری عزتوں کو برباد کرتے ہیں، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کرتے ہیں، تمہارے جسموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، کیوں تم ان کے پاس جاتی ہو؟ کیوں تم ان سے جا کر مانگتی ہو؟ وہ اپنے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ اگر قدرت رکھتے ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے، اگر وہ انسان کے بچے ہوتے تو وہ اللہ کے آگے جھکتے، وہ تمہیں اپنے آگے نہیں جھکاتے۔ خدا کے لیے اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی چاہتوں کو یہ مت سمجھو کہ آپ کی آنے والی بہو جو ہے وہ آپ کے بیٹے کو لے کر کہیں چلی جائے گی، اور نہ ہی بہو یہ سمجھے کہ جو ماں ہے وہ بیٹے کو کہیں لے کر چلی جائے گی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں رشتے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، بیٹے کو ماں، اور ماں کو اس چیز کا وہ دے کر بھیجا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی، یعنی حکم دے کر بھیجا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرے۔ تو یہ محبتوں کے رشتے ہیں، نفرتوں کے نہیں ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے احکامات میں سے ہے، اور اللہ کے احکامات میں کبھی خرابی نہیں ہوتی۔ یہ ہم لوگوں نے اس رشتے کو خراب بنایا ہے، ساس کا بہو کا رشتہ ہم نے خراب بنایا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دینا سیکھ لو، چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ بہو ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کو لگام دے لے گی اور بہو کی تعریف کرتی رہے گی، اسی طرح بہو اپنی زبان کو لگام دے لے گی اور ساس کی تعریف کرتی رہے گی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی آسان نہ ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی بہو آپ سے الگ ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی ساس آپ کے لیے برا سوچے۔ تو خدا را ان رشتوں کو پہچانیے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان رشتوں کی اہمیت کو پہچانیے۔ اگر ماں بیٹے کے شادی نہ کر کے گزارا کر سکتی ہوتی تو کبھی کوئی ماں اپنی بیٹے کی شادی نہ کرتی، اور اگر بیٹے کے لیے بہو کا آنا اہمیت رکھتا ہے تو ماں کو اسے سپیس بھی دینی پڑے گی، اس سے محبت کرنی بھی پڑے گی، اس لیے کہ اس کے بیٹے کی خوشی اس میں ہے۔ خدا را اپنی محبتوں کو پہچانیے، اللہ کے احکامات کو پہچانیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔